बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलामुन अलैकुम, मैं हूं हसन आसिफ। प्रोग्राम इस्लाम और सोशल मीडिया में आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है। नाज़रीन, आइए सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना मूसी रज़ा साहब क़िबला का, जो मुसलसल हमारे साथ बने हुए हैं। मौलाना साहब सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, पिछले एपिसोड में जिस तरीके से हमने शुरुआत की थी कि इस्लाम और सोशल मीडिया के सिलसिले से कि किस तरीके से आज सोशल मीडिया के ज़रिए, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, न्यूज़ चैनल्स हों या फिर कोई भी अखबार हो, इसके ज़रिए लोगों को अच्छी बातें तो कम नज़र आ रही हैं और बुरी बातों पर ज़्यादा ध्यान है। अब इसी सिलसिले से सबसे पहला जो हमारा आपसे सवाल है वो यही है कि एक अखबार के एडिटर होने की हैसियत से उन एडिटर की क्या ज़िम्मेदारी है कि वो किस तरीके से ख़बर को लोगों तक पहुंचाएं, और चाहे वो एडिटर हो या फिर रिपोर्टर ही क्यों ना हो, क्या ज़िम्मेदारी है उनकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका सवाल यकीनन जो आज के हालात के एतबार से बहुत ही मुनासिब है और एक चुभता हुआ सवाल है कि एक सहाफ़ी, एक एडिटर और एक ऐसे शख्स की जो मज़ामीन लिख रहा है, या ऐसे अफराद कि जिनके मातहत ये मज़ामीन जो है वो छापे जा रहे हैं या ये ख़बरें छापी जा रही हैं, उनकी ज़िम्मेदारी क्या है। लेकिन मैं एक उसूल कुरान मजीद और इस्लाम का आपके सामने अर्ज़ करूँ। कुरान कहता है अल-फित्नतु अशद्दु मिनल क़त्ल। फितना क़त्ल से ज़्यादा जो है वो, जिसे कहिए जो है वो ख़राब है, और सब क़त्ल से ज़्यादा बुरा अमल और बुरा काम फितना है। फितना यानी हमारे मज़मून से या हमारी ख़बर से या हमारे किसी भी लिटरेचर से किसी का अक़ीदा ख़राब हो, कि किसी के ज़हन में जो है वो शुकूक और शुबहात पैदा हों, या समाज में फ़साद फैल रहा है, इख्तलाफात फैल रहे हैं, लोगों में जो एक दूसरे में दुश्मनियाँ फैल रही हैं, ये सारी चीज़ें फितने में शुमार होंगी। और कुरान कह रहा है कि अशद्दु मिनल क़त्ल, क़त्ल से ज़्यादा बुरा काम जो है वो फितना है। तो कीजिएगा, लिहाज़ा यहाँ पर मैं हूँ, आप हूँ, कोई भी हो, हर एक की ज़िम्मेदारी है। हमारे अखबार में, हमारे पेपर में क्या छप रहा है, कौन सी ख़बरें छप रही हैं। देखिए, जो ख़बरें भी आजकल अखबारों में छप रही हैं, लोग जहाँ से जो पाया और उन्होंने जो छाप दिया, नहीं, बल्कि हमें अखबार जो भी ख़बरें आ रही हैं उसकी तहक़ीक़ करना चाहिए, आया सही है या गलत है, समझे, इसके ज़राए क्या हैं, इसके मसलन वसीले क्या हैं, इनके मनाबे क्या हैं। हाँ, जब तक हम इसकी तहक़ीक़ न करें उस वक्त तक जो है वो किसी ख़बर को इस तरह से छाप देना, इसलिए कि अखबार पेपर के ज़रिए से मालूम हो जाए पूरे शहर में और कई शहरों में जो है वो ख़बर फैल गई। हाँ, और मालूम हुआ उस ख़बर में कोई सच्चाई नहीं थी, कोई हकीकत नहीं है उस ख़बर की। इसलिए कि दुनिया में आजकल ये काम हो रहा है इस्लाम को बदनाम करने के लिए, या ऐसी हुकूमतें जो वाकई इस्लाम की तालीमात को आम करना चाहती हैं उनको बदनाम करने के लिए ऐसी झूठी ख़बरें मीडिया पे बहुत आती हैं, समझे। लिहाजा हमें हर ख़बर को छापने से पहले हमें उसके मनाबे को देखना पड़ेगा, इसका मंबा क्या है, इसके मसलन जो है वो ज़रिया और वसीला क्या है, आया वो मंबा सही है या गलत है, ये देखना पड़ेगा। बहुत कुछ उसमें तहक़ीक़ करना पड़ेगी, तब जाके जो है वो उस ख़बर को हमें छापना चाहिए। इसी तरह जहाँ तक मज़ामीन का सिलसिला है, मज़ामीन या लिटरेचर जो अखबारात में छपते हैं, वहाँ पर भी एक एडिटर और एक सहाफ़ी की ज़िम्मेदारी ये है कि पहले उस मज़मून को पढ़े, उसके तमाम तर पहलुओं पर गौर करे कि इस मज़मून के पेपर में आने के बाद आया माशरे पे इसका क्या असर होगा, मुस्बत असर होगा, मनफी असर होगा, लोगों की कहीं अक़ायद या उनके अखलाक़ियात पर उसका बुरा असर तो नहीं होगा। ये सारी चीज़ें देखना पड़ेंगी, तब जाके उस मज़मून को आप पेपर पे लाएं, तब जाके वो लिटरेचर है वो अखबार में शाया हो, ताकि उसके ज़रिए से किसी तरह का कोई फ़साद, अखलाक़ी फ़साद, एतक़ादी फ़साद, या मसलन जो है वो इख्तलाफात या फितना, ये सब जो है वो मंजर आम पे ना आने पाए। मौलाना साहब, अब जिस तरीके से आपने ये चीज़ बताई, अब मान लीजिए कि कोई मज़मून लिखता है, एडिटर है, रिपोर्टर जो भी है, वो जब लिखता है मज़मून,
تو اب انتشار پھیلتا ہے، لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، تو خود اس ایڈیٹر کی، رپورٹر کی، یا جو بھی میگزین کا رپورٹر ہے یا اخبار کا، اس کی خود کی اپنی کیا ذمہ داری ہے؟ جی میں نے آپ سے بتایا نا کہ سب سے پہلے دیکھیے، بعض وقت جو ہے وہ ایڈیٹر یا صحافی حضرات جو ہے جو مضمون آیا اپنے اخبار کی شہرت کی خاطر جو ہے وہ مضمون دے دیا، مین مقصد یہ سمجھے؟ تو یہاں پر جو ہے وہ پرائیویٹی جو ہے وہ شہرت نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا اخبار بک جائے یا ہمارا اخبار جو لوگوں میں جو ہے مشہور ہو جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پرائیویٹی جو ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ حقیقت اور اصلیت کیا ہے، اور اس کے ذریعے سے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ سماج میں جو ہے دو طبقوں میں فساد پیدا ہو رہا ہے، دو مذہب کے لوگوں، دو مذہب کے ماننے والوں میں فساد پیدا ہو رہا ہے۔ یہ سب چیزیں ایک ایڈیٹر کے پر واجب ہے کہ وہ ان سب چیزوں پر نظر رکھے، وَإِلَّا آپ کو میں بتا دے رہا ہوں کہ مضمون کو یہ نہیں کہہ کر بری ہو سکتا ہے کہ میں نے نہیں لکھا ہے یا میری ذمہ داری نہیں، آپ کے پیپر میں، آپ کے اخبار میں یہ بات آ رہی ہے، لہذا جتنا لکھنے والا ذمہ دار ہے اتنا ہی آپ ذمہ دار ہیں جو آپ کی ماتحتی میں چھپ رہا ہے وہ لٹریچر۔ لہذا یہاں پر جو ہے جتنی ذمہ داری ایک لکھنے والی کی ہے اتنی ہی ذمہ داری جس کے ماتحتی میں یہ پیپر چھپا ہے، طبع ہو رہا ہے، چھپ رہا ہے، اس کی بھی ذمہ داری ہے۔ اگر ایک لٹریچر سے کسی کا عقیدہ خراب ہوا، اگر ایک مضمون سے کسی کے اخلاق بگڑ گئے، اگر ایک مضمون سے دو مذاہب کے ماننے والوں میں اختلاف ہو گیا، فساد بڑھ گیا، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ مضمون والا جانے جس نے لکھا ہے، نہیں، اس کے ذمہ دار وہ شخص بھی ہے جس کے انڈر میں یہ مضمون چھپا ہے۔ لہذا سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کوئی بھی لٹریچر منتشر ہونے سے پہلے، پھیلنے سے پہلے، لوگوں میں جانے سے پہلے اس کی باقاعدہ جو ہے وہ تحقیق کی جائے، باقاعدہ اس کو دقت نظر سے دیکھا جائے، سمجھے، اور اس کے بعد اس کو بعض مراحل میں جو ہے پیش کیا جائے۔ بہت خوب، بہت اچھی بات بتائی حقیقت محمد صاحب۔ اب یہ بات آتی ہے سوشل میڈیا پر دوسری، کیا کسی مسلمان کو حق ہے کہ وہ غیر مسلمان کو برا بھلا کہے، یا پھر یوں دیکھا جائے جس طریقے سے مسلمان دوسرے فرقے کے بارے میں اناپ شناپ بکتے رہتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے یہاں پر بھی جو ہے، اس سے پہلے بھی میں نے جواب دیا تھا، قرآن مجید سورہ حجرات آیت نمبر 11 پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے اور 12، اس سورہ کو سورہ اخلاق بھی کہتے ہیں، اور اس میں 2 آیتیں ایسی ہیں کہ جہاں 6 باتیں ایسی جو ہے وہ بتائی گئی ہیں، یعنی 6 اسلامی تعلیمات کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اگر ہم ان اصولوں پر اور ان تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں معاشرہ چاہے جتنا ترقی یافتہ ہو لیکن گمراہ نہیں ہوگا، مفسد نہیں ہوگا۔ میں قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابذوا بالالقاب بئس الاثم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ دوسری آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ یہ 2 آیتیں ہیں، اور ان 2 آیتوں میں جو اصول بتائے گئے ہیں اگر مسلمان ان اصولوں پہ عمل کرے تو میں سمجھتا ہوں کہیں بھی کسی طرح کوئی فساد نہیں ہوگا۔ جہاں تک مذاق اڑانے کا آپ نے کہا ہے کہ آیت صاف صاف یہ کہہ رہی ہے کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اصلاً حق نہیں ہے کہ کوئی مومن دوسرے مومن کا مذاق اڑائے، کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق اڑائے۔ اگر مومن کو اجازت نہیں ہے تو اسی طرح سے جو ہے وہ کسی بھی مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان، خود اس کا یا اس کے مذہب کا مذاق اڑائے، اصلاً حق نہیں ہے۔ میں نے پچھلی بھی ایپیسوڈ میں آپ سے کہا تھا کہ اسلام اجازت نہیں دیتا ہے کہ کسی بھی مذہب یا اس کے ماننے والوں کو یا ان کے جو مقدسات ہیں یا ان کی جو محترم چیزیں ہیں یا محترم شخصیتیں ہیں، اسلام اجازت نہیں دیتا ہے
کہ کوئی دوسرا ان کی مثلا جو ہے وہ توہین کرے، ان کا مذاق اڑائے، ان کو غلط کہے، سمجھے؟ ٹھیک ہے ہماری نظر میں غلط ہیں، لیکن عام طور پر جو ہے وہ کسی کی توہین کرنا یا کسی کا مذاق اڑانا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ کسی کو حق نہیں کوئی کسی کا مذاق اڑائے، پہلی۔ دوسری چیز کیا ہے؟ لا تلمزوا انفسکم، کسی کو حق نہیں ہے کہ کسی پہ تو کوئی طعنہ کرے، طنز کرے، ٹانٹنگ کرے، کہ جس سے سامنے والے کو اذیت ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے اصلاً۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اصلاً کسی کو حق نہیں ہے کہ برے نام سے کسی کو یاد کرے، اگر برے نام سے۔ لا تلمزوا بالالقاب، بئس الاسم الفسوق کہہ رہے ہیں اسلام میں سب سے زیادہ بڑا گناہ کیا ہے؟ فسق ہے، یعنی غلط ناموں سے کسی کو یاد کرنا۔ اسی طرح سے سوء ظن سے منع کیا ہے دوسری آیت میں کہ تم لوگ جو ہے مثلا جو ہے وہ اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سے ظن جو ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں، جیسے سوء ظن وغیرہ جو ہے وہ اس سے منع کیا ہے۔ اسی طرح سے تجسس کے بارے میں منع کیا، جیسے کہ ہمارے آج کل معاشرے میں یہ بلا بہت ہے، کون کیا کر رہا ہے، کہاں کر رہا ہے، اور میڈیا کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، ان سب چیزوں کے ذریعے سے معلومات گھروں کی باتیں جو ہے وہ پوچھی جا رہی ہیں، تجسس کیا جا رہا ہے، سمجھے؟ تو اصلاً اسلام اس کی اجازت نہیں دے رہا۔ اور اسی طرح سے غیبت کی اجازت، غیبت کا مطلب کیا ہے؟ غیبت یہی ہے کہ آپ کسی کے عیب کو برملا کر دیں، آپ کو معلوم ہے کسی دوسرے کو نہیں معلوم، مطلب ہم نے اس کو برملا کر دیا، واٹس ایپ پہ ڈال دیا، معلوم سب جان گئے۔ ایک شخص گھر میں بیٹھ کر تنہائی میں، فرض کیجئے اگر وہ شراب پی رہا ہے، کسی کو نہیں معلوم ہے، کسی کو نہیں معلوم ہے، ممکن ہے کہ آپ نے یا میں نے کہیں سے دیکھ لیا ہے، ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اس کو واٹس ایپ پہ ڈالیں یا دوسروں سے کہیں کہ وہ شرابی ہے، نہیں، وہ چھپ کے گناہ کر رہا ہے۔ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اس کو گناہ کی اجازت دی جا رہی ہے، لیکن اسلام نے منع کیا ہے کہ آپ کسی کی آبرو کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں۔ اگر وہ چھپ کے کر رہا ہے، اس کا مطلب اس کو اپنی آبرو کی فکر ہے، اپنی عزت کی فکر ہے، تبھی یہ کام چھپ کے کر رہا ہے۔ تو جب وہ چھپ کے کر رہا ہے، خدا نے ہی اس کے کام کو جو ہے برملا کر رہا ہے، تو آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ واٹس ایپ پہ ڈال دیں اور کہیں کہ وہ شرابی ہے اور وہ فلاں فلاں؟ اصلاً اجازت نہیں دے، نہ کسی کے مذہب، نہ کسی کی ذاتیات۔ ایک حدیث ہے جس میں چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اصلاً حق نہیں ہے کہ کوئی مومن کسی دوسرے مومن کو اذیت دے۔ اذیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی لفظ کے ذریعے سے، اپنی عمل کے ذریعے سے، اپنے گفتار کے ذریعے سے جو ہے کسی کو اذیت دیں۔ قیامت میں جو ہے ارشاد ہوتا ہے کہ قیامت میں آواز دی جائے گی کہ وہ گروہ کھڑا ہو کہ جو مومنین کو اذیت دیتا تھا، تو معلوم ہوا وہ لوگ کھڑے ہوں گے اور ان کے چہروں پر گوشت نہیں ہوگا، ان کے چہروں پہ گوشت نہیں ہوگا۔ پوچھا جائے گا یہ لوگ کون ہیں؟ کہ یہ لوگ وہ ہیں جو دنیا میں جن کا کام ہی یہ تھا کہ مومنین کو اذیت دیتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے اپنے عمل سے، اپنی گفتار سے، کسی طرح سے۔ اگر کوئی بول نہیں رہا ہے، عمل نہیں کر، لیکن وہ واٹس ایپ پہ جو ہے وہ میسج ڈال رہا ہے، یہ بھی توہین کا مطلب ہے، یہ بھی اذیت دینا ہے، سمجھے؟ تو کسی بھی اعتبار سے کسی کو حق نہیں دیا ہے اسلام نے کہ وہ کسی کا مذاق اڑائے، کسی کی کسی کو اذیت دے، کسی کو تکلیف دے، کسی کی توہین کرے، اصلاً اسلام میں اجازت ہے۔ بے شک بہت اچھی بات کہی۔ اور صاحب جس طریقے سے دیکھا جائے آج نیوز اور خبروں کا مطلب بھرمار ہے خبروں کی، اب اگر کسی بھی نیوز یا خبر کی ہمیں تصدیق کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا اقدام کرنے چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اسلام ہمیں دعوت بھی یہی دیتا ہے؟ دیکھیے یہاں پر آپ نے سوال اچھا کیا ہے، یہاں پر انسان کو خود اپنے اندر تھوڑی سی بصیرت، بے شک بے شک بے شک فہم پیدا کرنا پڑے گا۔ دیکھیے یہ ذمہ داری ہر شخص کی ہے، سمجھے؟ کہ خود انسان اپنے اندر اتنی بصیرت، اتنی دینی سمجھ اور اتنا شعور اپنے اندر پیدا کرے کہ اس کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ وہ صحیح اور غلط خبروں میں جو ہے وہ امتیاز پیدا کر سکے۔ یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے، یہ نہیں کہ آنکھ بند کر کے جو واٹس ایپ پہ آ گیا وہ مان لیا۔ میں مثال دوں آپ کے یہاں، بعض وقت واٹس ایپ پہ ایسے میسج چلتے ہیں، مثلا ابھی 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے میرے پاس سوال آیا تھا، واٹس ایپ پہ آیا کہ آیت اللہ سیستانی جو ہے انہوں نے حکم دیا ہے کہ سب لوگ 5-5 روپے کی مٹھائی منگا کے نظر کرو اور اس سے یہ آفت نہیں آئے گی، کوئی ایسی چیز تھی۔ میرے پاس یہ سوال ہے، میں نے کہا
کہ انسان کے اندر اتنی عقل ہونا چاہیے، اتنا شعور ہونا چاہیے، اتنی بصیرت ہونا چاہیے کہ آیت اللہ رینک کا ایک آدمی جو نائب امام ہے، جو ہمارے لیے امام کے بعد، اس وقت امام کے بعد اگر کوئی ہے تو ہمارا مرجع ہے، ہمارا مجتہد ہے، کیا آپ کے عقل میں یہ بات آنے والی ہے کہ وہ یہ کہے گا کہ 5 روپے کی آپ مٹھائی کی نظر کرا دیں؟ 5 روپے کی مٹھائی کی نظر کی کیا حیثیت ہے؟ کیا آیت اللہ ایسا حکم دیں گے؟ ممکن نہیں ہے کہ ایک مرجع اس قسم کا حکم دے۔ اگر وہ یہ کہے کہ بھئی تم جو ہے مثلا جو ہے وہ روزے رکھو، 10 دن روزے رکھو یا اس میں، تو چلیے ٹھیک ہے، کچھ بھی مان لیا جائے گا، لیکن یہ 5 روپے آج کے زمانے میں 5 روپے میں کیا آئے گا؟ کچھ بھی نہیں، لیکن کیا مرجعیت کو بدنام کرنے کے لیے یہ میسج جو وہ ڈال دیے جاتے ہیں۔ اچھا، اب جو عوام الناس ہوتی ہے، حقیقت میں ایسے افراد ہیں نہیں ہے، جن کے پاس فہم نہیں ہے، دینی سوجھ بوجھ نہیں ہے، تفقہ فی الدین نہیں، دینی بصیرت نہیں ہے، معلوم آنکھ بھر کر کے جو ہے وہ سب نظر کرانا شروع کر دیں۔ اے بھیا، آپ تحقیق کریں، آپ خود سوچیں کہ کیا ایک مرجع گریڈ کے آدمی سے جو ہے وہ یہ چیز توقع رکھتی ہے کہ وہ ایسا حکم دے گا؟ وہ ایسا حکم دے گا؟ اتنا چھوٹا سا حکم دے گا؟ نہیں، ممکن نہیں ہے۔ تو اتنی بصیرت اور اتنا مثلا جو ہے وہ سوجھ بوجھ جو ہے وہ ہر انسان کو اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا، تاکہ وہ اس کے سامنے جب کوئی خبر آئے، جب کوئی میسیج آئے، تو اس کو جو ہے وہ سمجھے، ایسے معیار اپنے سامنے رکھے کہ اس معیار پہ اس خبر کو یا اس میسیج کو تولے کہ آیا یہ معیار پہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور پھر جو صحیح ہے اس کو آگے بڑھائے، اس پہ ایمان لائے، اور جو غلط ہے اس کو نکارتے، اس کو ہٹا لے۔ صاحب، یہیں پہ ہم چاہتے ہیں کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ارشاد گرامی ہے جھوٹ اور سچ کے سلسلے سے، ان کی تصدیق کے سلسلے، اس کے بارے میں بھی کچھ تھوڑا سا بتائیں۔ دیکھیے، پیغمبر اسلام کا میں نے اس سے پہلے ایپیسوڈ میں ایک واقعہ سنایا تھا آپ کی خدمت میں۔ جھوٹ کے حوالے سے جو پیغمبر اسلام کا ارشاد ہے اور ائمہ معصومین کا، جھوٹ بولنا تو بہت بڑا گناہ ہے حقیقت میں، بلکہ امام سے یہاں تک سوال کیا کیا مومن جو ہے وہ زانی ہو سکتا ہے؟ امام نے کہا ہو سکتا ہے۔ مومن میں جو ہے وہ قاتل ہو سکتا ہے؟ ہاں، ہو سکتا ہے۔ امام سے پوچھا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ امام نے کہا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، جھوٹ ہر گناہ کی جڑ، بعض حدیثیں ایسی ہیں کہ یہاں جھوٹ جو ہے وہ ہر گناہ کی جڑ مانا گیا ہے، بتایا گیا حدیث میں، سمجھے؟ تو یہاں پر جو ہے وہ دیکھیے، جھوٹ جو ہے وہ جھوٹی خبریں یا سچی خبروں کو تصدیق کرنے میں جو ہے، میں نے کہا نہیں، پیغمبر اسلام کے زمانے میں جو ہے وہ ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں۔ ولید ایک شخص تھا، شاید میں نام جو ہے وہ میرے ذہن میں شاید نہیں ہے، فتح مکہ سے پہلے کی بات یہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے وہ پیغمبر اسلام جو ہے وہ جب مکے پہ جو ہے وہ حملہ کرنے والے تھے، فتح مکہ سے پہلے۔ اچھا، اس شخص کی جو ہے وہ فیملی جو ہے وہ مکے میں تھی، یہ یہاں ہجرت کر کے آ گیا تھا۔ تو وہاں پر کیا ہے، مکے والوں کو یہ پتہ چلا کہ شاید پیغمبر اسلام مسلمانوں کا لشکر لے کے ہم پہ حملہ کرنے ہیں، تو وہ اس کی فیملی کے پاس آئے اور انہوں نے اس کی فیملی سے یہ کہا کہ تم اپنے خاوند یا اپنے شوہر جو مدینے میں ہیں ان کو خط لکھ کر ان سے پوچھو پیغمبر کیا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کا خط جب اس کو ملا، حاطب ابن بلتا تھا، شاید نام ان کا حاطب ابن بلتا، نیک تھا، مومن تھا، لیکن اس نے صرف اس خیال سے کہ میری فیملی وہاں ہے، کہیں ایسا نہ کفار میری فیملی کے ساتھ کوئی زیادتی کریں یا ستائیں ان کو، لہذا اس لحاظ سے کہ میں اگر ان کا یہ جواب دے دوں گا تو میری فیملی وہاں ذرا سکون سے رہے گی، آرام سے رہے گی، اور وہ لوگ ستائیں گے نہیں اور تھوڑا سا اچھا سلوک کریں گے۔ اس نے پیغمبر کا یہ جو ارادہ تھا اس نے خط میں لکھ کے ایک عورت کے حوالے کر دیا کہ جا کے مکے والوں کو خبر کر دو۔ پیغمبر اسلام کو جبرائیل امین نے فوراً جو ہے خبر دی کہ ایسا ایسا خط لے کے جا رہے ہیں۔ چنانچہ جو ہے وہ پیغمبر نے جو ہے وہ مولا کائنات امیر محمد السلام اور زبیر ابن عوام کو بھیجا کہ جا کے اس عورت کو وہیں پہ روکو اور ایسا خط نہ جائے، تاکہ یہ پالیسی جو اسلام کی ہے وہ دشمنوں تک آؤٹ نہ ہونے پائے، ان کو پتہ نہ چلے۔ جب یہ لوگ گئے
تو مولا کائنات نے کہا کہ وہ خط نکال دو، لیکن اس نے کہا نہیں، میں کوئی خط نہیں لے جا رہی ہوں، کوئی نامہ نہیں ہے، اور سارا سامان میرا تلاش کر لو. اور اس نے اپنے بالوں کے جوڑے میں جو ہے وہ خط کو جو چھپا لیا تھا. بہت سب سامان کی تلاشی ہوئی، یہ ہوئی، زبیر ابن عوام کو یقین ہوگا کہ نہیں اس کے پاس کوئی خط نہیں ہے، اور انہوں نے مولا کائنات سے کہا کہ چھوڑ دیے، جانے دیے. لیکن مولا کائنات نے کہا نہیں، چونکہ میرے رسول نے کہا ہے، میرا رسول جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. رسول سے جبرائیل امین نے کہا ہے، جبرائیل امین جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں. جبرائیل امین سے اللہ نے کہا ہے، لہذا جھوٹ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ یقیناً خط رکھتی ہے لیکن یہ چھپا رہی ہے. پھر مولانا نے سخت رویہ اختیار کیا، اور اس نے مولانا نے کہا کہ یا تو خط نکال دو یا گلا کٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ. گلا کٹانے کے لیے تو آپ نے شمشیر نکالے. اب وہ عورت ڈری کہ اب تو مسئلہ جو ہے وہ موت جان کا ہو گیا ہے. تو اس نے کہا کہ آپ لوگ اپنا چہرہ ادھر سے پھیر لیجئے، اور اس نے پھر اپنے بالوں کے جوڑے سے جو ہے وہ اندر سے جو ہے وہ لیٹر نکالا چاند سے. مولا کائنات اس عورت کو بھی واپس لے گئے اور وہ لیٹر لے گیا. تو یہاں پر جھوٹی اور سچی تصدیق کرنے کی جو بات ہے، اگر ہمیں رسول پر اور ائمہ معصومین پر ایمان ہے تو ہمیں کوئی بھی خبر ہو، ہمیں پیغمبر کے بتائے ہوئے اصولوں پہ اس خبر کو پرکھنا پڑے گا، اس چیز کو پرکھنا پڑے گا. پیغمبر جو کہے گئے ہیں وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتا ہے. اب جو ہمارے سامنے کوئی خبر آ رہی ہے، کوئی بھی کسی بھی اعتبار سے ہو، ہمیں اس معیار پہ جو ہے وہ، جو معیار جھوٹ اور سچ کے ہیں، ہمیں ان معیار پر جو ہے ان کو پرکھنا پڑے گا، ان کو دیکھنا پڑے گا. اور یہاں سے ہم کو پتہ لگے گا کہ آیا یہ خبر جھوٹی ہے یا سچی ہے. دیکھیں جو خبر آئی ہے آپ کے پاس، کہ ایسا تو نہیں یہ دشمن کی طرف سے. چنانچہ آپ دیکھیں پیغمبر کے زمانے میں بھی یہودی یہ کام بہت کرتے تھے، جھوٹی خبریں پھیلاتے تھے. ہاں، مسلمانوں کے درمیان میں اختلافات ڈالنے کے لیے جو ہے بہت کچھ پروپیگنڈے کرتے تھے. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں یہودی میڈیا، پوری دنیا میں اگر آپ میڈیا دیکھ لیں یہودی میڈیا ہے. سب غلام ہیں استعماری طاقتوں کے. یہودی اور عیسائی جو ہو وہ طاقتوں کے غلام ہیں. اور اس وقت یہودی وہی کام کر رہے ہیں جو پیغمبر علیہ السلام کے زمانے کے یہودی کر رہے تھے. مسلمانوں میں اختلاف ڈالنا، اسلام کو بدنام کرنا، مسلمانوں کو بدنام کرنا. چنانچہ ایسی خبریں میڈیا پہ آتی ہیں، انٹرنیٹ پہ آتی ہیں، واٹس ایپ پہ آتی ہیں. لہذا ہمیں ان سب چیز کو دیکھنا پڑے گا، سمجھے، کہ اس کے پیچھے لابی کون سی ہے، کیا کام کر رہی ہے. یہ جو خبر آئی ہے اس سے اسلام کا نقصان ہے یا اسلام کا فائدہ ہے، مسلمانوں کی عزت ہے اس میں یا مسلمانوں کی بے عزتی ہے، سب کو دیکھنا پڑے گا. اور انشاءاللہ اگر انسان ہوشیار ہے، میں نے آپ سے کہا نا کہ اگر المؤمن قیس کہا گیا ہے کہ مومن جو ہے وہ قیس ہوتا ہے، ینظر بنور اللہ، وہ دیکھتا ہے. قیس یعنی عقل مند، ہوشیار. ینظر بنور اللہ، وہ دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو واقعاً اگر مسلمان ہے، مومن ہے، تو اسے خود بخود اندازہ ہو جائے گا یہ خبر جھوٹی ہے یا یہ خبر سچی ہے. یعنی کل ملا کے وہی بات ہو گئی کہ اگر ایمان کا پکا، ایمان کا سچا ہے تو حقیقت خود بخود نظر آ جائے گی. جس طریقے سے ناظرین خاص کر یہ ہے کہ آپ اگر یہ سوشل میڈیا کو چھوڑیے اور قرآن مجید اور معصومین کی حدیثوں پر غور و فکر کریں تو یقیناً آپ صحیح راہ راست پر الٹیمیٹلی آ جائیں گے. اور صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ مسلسل آتے ہیں ہمارے سامنے، بہت اچھی اچھی باتیں ہمارے خاص کر ناظرین کو بتاتے ہیں. یہ تو ہمارا فریضہ ہے. یہ سمجھ لیجئے میں کوشچن بھی نہیں کچھ کر پاتا ہوں، چپ چاپ بیٹھا رہتا ہوں، سنتا رہتا ہوں، کیونکہ حقیقت میں جو بھی آپ بات بتا رہے ہیں وہ در حقیقت ایک دم صحیح ہے اور اسی پر عمل کرنا پڑے گا، تبھی ہم ایک بہترین معاشرہ بنا سکتے ہیں، بہترین سماج بنا سکتے ہیں. فی الحال مولانا صاحب اب اجازت لینا ہوگی ناظرین سے، کیونکہ وقت کی پھر ایک بار ہمارے پاس کمی ہو چکی ہے. انشاءاللہ میں حسن آصف پھر حاضر ہوتا ہوں مولانا موسی رضا صاحب قبلہ کے ساتھ، جو ہمیں مسلسل بتا رہے ہیں سوشل سائٹس یعنی سوشل میڈیا کے سلسلے سے ویب سائٹس کیا ہوتی ہیں، انٹرنیٹ کیا ہوتا ہے اور انٹرنیٹ کے اندر کیا کیا بیماریاں مسلط ہیں. اس کی بات ابھی رہ گئی ہے. ہم یقیناً جلد ہی لوٹتے ہیں آپ کے سامنے. تب تک کے لیے آپ انتظار کیجئے اور دعاؤں میں یاد رکھیے. خدا حافظ.